आधा बस। आज कल हम कुतुब खाने में उन एक सदी पुरानी किताबों का मुताला कर रहे हैं जिनमें पुराने रस्म व रिवाज का तस्करा है। कहीं शादी ब्याह की तफसीलात हैं, कहीं रहन सहन और वज़ाक़त की। आज जो किताब हमारे सामने है उसका उन्वान है कश्मीरी पंडित, और जैसा कि नाम से ज़ाहिर है इसमें कश्मीरी पंडितों के रस्म व रिवाज का तस्करा है। इस किताब के मुसन्निफ शिव नारायण हैं, जो ख़ुद भी कश्मीरी पंडित थे। वो चीफ कोर्ट पंजाब के वकील थे और जालंधर में रहते थे। उनकी किताब कश्मीरी पंडित तकरीबन 83 साल पहले कैसरी प्रेस जालंधर में छपी थी। आइए हम इस किताब के सरवर्क पर लिखी हुई इबारत पढ़ते हैं, जिससे किताब के मिजाज का पूरा अंदाज़ा हो जाता है। कहते हैं, शमीम कौमी उरूज व पस्ती के सारे सामा हैं अपने बस में। करेगी वो कौम क्या तरक्की जो खुद न बदलेगी अपनी रस्में। कश्मीरी पंडित यानी कश्मीरी पंडितों की रस्में और ज़रूरतें, दीगर कौमों की रस्मों का मुकाबला, इस्लाह के तरीक़े और रिवाजों की इब्तदाई और मौजूदा सूरतें। अज़ शिव नारायण गरटू राजदान मारूफ रीना काश्मीरी, वकील चीफ कोर्ट पंजाब, मुकीम जालंधर शहर, सन 1893 कैसरी प्रेस जालंधर में छपा। 150 सफ़ों की किताब है, अच्छी किताबत और छपाई है। किताब के शुरू में शिव नारायण ने कश्मीरी पंडितों के किरदार, आदतों और खूबियों का हाल लिखा है। आइए पढ़ें। ज़बान के सीखने में कश्मीरी पंडित ख़ास जौहर रखता है और बहुत जल्द गैर ज़बान बोलने लगता है। न सिर्फ गैर ज़बान जल्द ही सीखने का मादा रखता है, बल्कि लफ़ाज़ी और लसानी में किसी गैर कौम से कमतर नहीं है। इंशा पर्दाजी में कश्मीरी अच्छी दस्तरस रखता है और रंगीन अल्फाज को ज़्यादा पसंद करता है। उन उलूम से गुरेज करता है जहाँ दिमाग को ज़्यादा तकलीफ़ हो और दिमागी ताकतों से सिवाय हाफ़ज़े के ज़्यादा काम लेना पड़े, मसलन रियाजी और दकीक साइंस। फसाहत व बलागत को बहुत पसंद करता है और उसको जल्द अख्ज़ करता है। हर एक खूबसूरत चीज़ को बहुत पसंद करता है और आम मजाक खूबसूरती पसंद होता है, इसलिए हुस्न परस्त होता है। उसकी तबीयत ज़की और जहन उम्दा होता है और हर एक मामला दुनियावी को खूब समझता है और अपने अफसर या दीगर हुक्काम को खुश करने की उसमें ख़ासी काबिलियत है। मेल जोल सोसाइटी को पसंद करता है और हर किस्म की सोसाइटी में शामिल हो सकता है और उसमें पूरा हिस्सा लेता है। जिस सोसाइटी में मिलता है शुरू में बहुत फ़रोग़ पाता है और उस सोसाइटी के मेंबर उसको बहुत पसंद करते हैं, मगर आखिर में उसके साथ मुआफ़क़त नहीं रहती, क्योंकि दरअसल वो गैर सोसाइटी का पूरा हम मिजाज नहीं है। उसके बाद ये तस्करा है कि कश्मीरी पंडित किस तरह कश्मीर छोड़कर हिंदुस्तान में आए और ज़िंदगी के कौन कौन से शोबों में उन्होंने अपना मकाम बनाया। कहते हैं, जब हम ये याद करें कि किस तरह से हमारे आबाओ अजदाद कश्मीर छोड़कर हिंदुस्तान के मुख्तलिफ़ हिस्सों में आए हैं, तो मालूम होगा कि बाज़ मजहबी तशद्दुद से मुल्क छोड़कर आए हैं, बाज़ कहत साली की वजह से आए हैं, बाज़ नौकरी की तलाश में आए और बाज़ मगर बहुत कम सैर के लिए आए हैं। उनके अपने मुल्क की आदत जो उनमें पहले से मौजूद थीं, उनकी कामयाबी का बाइस हुई। नतीजा ये हुआ कि बहुत सी हिंदू रियासतों और ख़ुद सल्तनत मुग़लिया ने उनकी कद्र की। आला ओहदों पर मामूर होकर बहुत एज़ाज़ पाया। रफ्ता रफ्ता उनकी मुख्तसर कौम हिंदुस्तान में कायम हो गई, जो अहले कलम शुमार की गई और कई पुश्त तक वो सल्तनत वक्त में मुमताज़ रही। उनकी खुश मिजाजी, उनकी इंशा पर्दाजी और नेक मुशीरी, मुदब्बरी और ज़कावत तबा और बेतआसुबी ने हाकिमों के दिल में उनके लिए जगह पैदा कर दी। पंडित नंद राम ने सरहद हिंद पर अपने नाम का सिक्का राइज किया। दीवान अयोध्या प्रसाद साहब गाहे गाहे महाराज रंजीत सिंह की फ़ौजों की कमान करते रहे। राजा दीनानाथ साहब ने पंजाब की हुकूमत की। कर्नेल बद्रीनाथ साहब सिख फ़ौज के कर्नेल रहे। वही मंजिलत उनको अंग्रेज़ी फ़ौज में हासिल रही। नज़्म के मैदान में भी पीछे न रहे और नसीम जैसे लायज़ाल शायर पैदा हुए। गरज खूब दिन थे, इकबाल ग़ुलाम था, हज़ारों और लाखों रुपए पैदा किए और खर्च किए,
امیرانہ زندگیاں بسر کیں اور بہت عرصے تک وہ اپنی حالت میں خوش رہے۔ گو انہوں نے زمانے کے ساتھ اپنی رفتار بدلی، اپنی عادتیں بدلیں، اپنی زبان بدلی، اپنا لباس بدلا، حتیٰ کہ عزاداری کی محفلوں میں مرثیے تک پڑھے، مگر اپنی شخصیت نہ بدلی، یعنی غیر قوم میں شادی نہ کی، کشمیری رسومات کو نہ چھوڑا، اپنی زبان کشمیری بھی ٹوٹی پھوٹی قائم رکھی، مستقل سکونت اختیار کی مگر کشمیر سے قطع تعلق نہ کیا، کشمیری ہی پروہت اور کشمیری ہی باورچی رکھے اور کشمیری رسوم برابر نبھاتے رہے۔ بڑے بڑے انقلاب آئے اور گزر گئے مگر کشمیری پنڈت وہی رہا جو اب ہے۔ اس کے بعد شیو نارائن نے بڑی تفصیل سے لکھا ہے کہ ہندوستان میں کشمیری پنڈتوں نے کیسی کیسی رسمیں اختیار کر رکھی ہیں اور ان پر کتنا خرچ آتا ہے۔ آئیے ان میں سے کچھ رسموں کے متعلق پڑھیں۔ یہ رسمیں اسی روز سے شروع ہو جاتی ہیں جس روز بچہ پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے لڑکپن، جوانی، بڑھاپے اور موت تک رسموں کا تانتا بندھا رہتا ہے۔ تو آئیے کچھ بچے کی ولادت کے متعلق پڑھیں۔ بچے کے پیدا ہونے پر پہلی رسم کانے تر ہوتی ہے۔ اس پر نہایت غیر ضروری خرچ ہوتا ہے۔ بچے کے پیدا ہونے پر معمولی خرچ، خیرات و انعام تو ہر قوم میں رائج ہے، مگر ہماری قوم میں متوسط درجے کے آدمی عموماً برادری کی دعوت کرتے ہیں۔ 50 سے 100 روپے تک کانے طور پر خرچ ہوتا ہے، کیونکہ گرو جی مہاراج اپنا ہون ضرور کرتے ہیں اور اس کے اخراجات بھی برداشت کرنے پڑتے ہیں۔ غور کیجئے کہ ایک مذہبی رسم پر جس کا منشا ناپاکی رفع کرنا ہوتا ہے، اس قدر خرچ بالکل بے ضرورت ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ رسم 5-10 روپے میں آسانی سے ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد ایک اور رسم کا ذکر ہے۔ شیو نارائن لکھتے ہیں، کانیتر کے بعد بچے کی رسم منہ تراشی ہوتی ہے جو مونڈن کہلاتی ہے۔ بعض خاندانوں میں نہایت مختصر رسم ہوتی ہے اور بعض میں تکلف اور مصارف زیادہ ہوتے ہیں۔ فی الحقیقت اس رسم پر 2-4 روپے سے زیادہ خرچ نہ ہونا چاہیے، مگر آسودہ صاحبان اس پر بھی اپنا فخر دکھلانا چاہتے ہیں۔ ان لوگوں میں اس رسم پر اکثر اوقات تقریباً 150 یا 200 روپے خرچ ہو جاتے ہیں۔ مونڈن کے بعد زنار بندی ہوتی ہے۔ زنار بندی کے سارے بازیچہ یا اطفال میں یہ دکھلایا جاتا ہے کہ گویا لڑکا اپنے گرو کے پاس تعلیم کے لیے بھیجا جاتا ہے اور وہ اس کو برہمچرج کی عمر بسر کرنے کے لیے لے جاتا ہے، مگر اب نہ تو وہ گرو رہے اور نہ وہ جنگل رہے اور نہ پرانے علوم کی ضرورت رہی۔ لیکن اگر اس کی یادگار قائم رکھنے کی غرض سے اس رسم کو جاری رکھنا ہی ہے تو اس میں اتنا تکلف شامل کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس رسم میں جو کچھ فی الحال ہوتا ہے اس کو ہم مختصراً بیان کرتے ہیں۔ اس میں بھی شادی کی طرح لڑکے کو دولہا بناتے ہیں۔ پہلے اسی طرح مہندی کی رسم ہوتی ہے، اس پر برادری کی دعوت ہوتی ہے، پھر اسی دولہا بننے والے لڑکے کو فقیر بناتے ہیں، ہرن کی کھال یا اس کا ٹکڑا اس کو پہنایا جاتا ہے، ایک رسی اور سوتی زنار اس کے گلے میں ڈالا جاتا ہے اور ایک لکڑی اس کے ہاتھ میں دے کر ایک تھالی بطور کشکول اس کو دی جاتی ہے، جو اگر چاندی کی ہو تو بہت اچھا ہے۔ وہ اپنے گرو کے لیے اپنے عزیزوں اور حاضرین قوم سے بھکشا یعنی بھیک مانگتا ہے۔ جہاں رسی اور سوتی زنار اس کے تن پر ہوتا ہے، وہیں ایک سونے کا زنار اس کے زیب بدن ہوتا ہے جو ماموں صاحب لاتے ہیں۔ یہ سونے کا زنار غالباً اس لیے رکھا گیا ہے کہ سونا دولت کی علامت ہے اور گویا جتلاتا ہے کہ ماموں صاحب نے زہد و تقوی کو دنیاوی دولت کے لالچ سے مغلوب کر کے لڑکے کی طبیعت کو بدل دیا ہے۔ جہاں ایک لنگوٹی بنفائی جاتی ہے اور ہلکے گلابی رنگ کا کرتا پہنایا جاتا ہے جو فقیروں کے گیروے لباس کے بجائے ہوتا ہے، وہیں گلے میں کنٹھے اور ہاتھوں میں کڑے بھی پہنائے جاتے ہیں، اور فقیر بن کر صاحبزادے گھر سے نکلتے ہیں تو ہاتھی، گھوڑے اور جلوس برات شامل ہوتا ہے۔ گھر سے نکلنے سے پہلے کلغی اور صحرا اسی فقیر کے زیب سر کیا جاتا ہے اور ایک خلعت زیب تن ہوتا ہے۔ گرو صاحب ہمراہ ہوتے ہیں اور میں اپنے شاگرد کے کسی ہاتھی یا بگھی پر سوار ہوتے ہیں۔ آگے آگے تخت رواں اور باجے، گھوڑے گاڑیاں اور ان کے ساتھ کل برادری والے عمدہ لباس پہنے ہوئے چلتے ہیں۔ پوچھئے کہاں چلے ہیں اور کیا کرنے چلے ہیں؟ صاحب من یہ اپنا گھر چھوڑ کر جا رہے ہیں، دنیا سے تعلقات ترک کر رہے ہیں اور فقیرانہ زندگی بسر کر کے علم حاصل کرنے چلے ہیں۔ راستے میں کسی ندی یا دریا پر سندھیا کریں گے،
ماموں صاحب ہمراہ ہوتے ہیں جن کی نسبت یہ خیال کر لیا جاتا ہے کہ وہ لڑکے کی ماں کی ہدایت کے مطابق اسے شادی کی ترغیب دے کر پھر گھر لے آویں گے، کیونکہ ماں کو جدائی گوارا نہیں ہوتی۔ چنانچہ سندھیا ہو کر خود بخود ساری بارات واپس آتی ہے۔ لڑکا اس ساری دل لگی کو سوائے تماشے کے اور کچھ نہیں سمجھتا ہے۔ دوسرے روز کشل حوم ہوتا ہے جو آخری سین ہے۔ اس سے غالباً مراد یہ ہوتی ہے کہ طالب علم اپنے گھر میں رہ کر مذہبی رسوم ادا کرتا رہے اور گھر میں ہی تعلیم پاتا رہے۔ ادھر مستورات شیرینی کی تقسیم میں مصروف رہتی ہیں اور لباس فاخرہ پہنے ہوئے دعوت کے تکلفات انجام دینے میں مصروف رہتی ہیں اور بڑی خوش خوش اس روپے کو فیاضی سے خرچ کرتی ہیں جو ان کے خاوندوں یا فرزندوں نے عرق ریزی اور دن رات کی محنت سے کمایا تھا اور بڑی دقت سے قرض لیا تھا اور جس کے بے باق کرنے میں وہ سالہ سال تک غلطاں اور پیچاں رہیں گے۔ پنجاب میں اوسط درجے کی آمدنی کے لوگوں کی خلاصی 1000 روپے سے کم میں نہیں ہوتی۔ اس سے کم آمدنی کے لوگ کسی صورت سے 700 روپے سے کم خرچ نہیں کرتے اور اچھے آسودہ حال لوگوں کے یہاں تو 2000 تک کی نوبت پہنچتی ہے۔ آئیے اب آگے چلیں۔ اپنی اس کتاب میں شیو نارائن لکھتے ہیں، زنار بندی ہو جانے سے یہ سمجھا جاتا ہے کہ لڑکا برہم چرج ختم کر چکا، اور چاہے وہ پرائمری اسکول میں پڑھتا ہو، سمجھا جاتا ہے کہ لڑکا تحصیل علوم کر چکا اور شادی کے قابل ہو گیا۔ عموماً 12 سال کی عمر میں زنار بندی ہو جاتی ہے اور شادی اس کے دوسرے تیسرے سال ہوتی ہے۔ اتنا شکر ہے کہ ہماری قوم میں دودھ پیتوں کی شادی نہیں ہوتی، اور یہ بھی نہیں ہوتا کہ ابھی بچہ ماں کے پیٹ ہی میں ہے کہ اس کی نسبت طے ہو گئی، جیسا کہ پنجاب کی اور قوموں میں رائج ہے۔ ہماری دانست میں شادی میں لڑکی اور لڑکے والے دونوں اتنا ضائع کرتے ہیں کہ دونوں فریق زیر بار ہو جاتے ہیں۔ غور فرمائیے کہ جس طریق سے ہماری قوم میں جب ہر دو سمدھی جدا جدا مقامات میں رہتے ہوں، روانہ ہو کر لڑکی والے شہر میں 15 روز پہلے سے اپنے کل رشتہ داروں کے ساتھ مقیم ہوتے ہیں، اس کا خرچ کس قدر پڑتا ہے۔ قریب 1 مہینے کے قیام میں سینکڑوں خرچ ہو جاتا ہے۔ اور اگر کسی بڑے شہر مثلاً لاہور، امرتسر، دہلی، آگرہ، لکھنؤ وغیرہ میں ایسا اتفاق ہو تو ایک دعوت پر 500 روپے سے کسی صورت کم خرچ نہیں ہوتا۔ پھر دعوت کی یہ کیفیت کہ کبھی وقت پر کھانا نہیں ملتا، اور کھانا اس قدر مرغن کہ دوسرے روز کی دعوت کے لیے معدہ جواب دے دیتا ہے۔ لڑکے والوں کا جو کچھ خرچ ہوتا ہے وہ توقع کرتے ہیں کہ یہ سب خرچ اس آمدنی سے نکالا جاوے گا جو لڑکی والے ان کو دیں گے، اور واقعی ایسا ہی ہوتا ہے کہ نقد رقم میں سے شاید برائے نام ہی کچھ باقی رہتا ہو۔ لڑکے والوں کے یہاں بھی حنا بندی کی رسم ہوتی ہے اور لڑکے کو مہندی لگائی جاتی ہے۔ اس موقع پر برادری کی دعوت ہوتی ہے۔ پھر دیوگن کی رسم ہوتی ہے جس پر گرو صاحب اپنا ٹیکس وصول کرتے ہیں، یعنی نقد اور پارچات لیتے ہیں۔ دیوگن پر بھی برادری کی دعوت ہوتی ہے۔ برادری کے سب لوگ 1-1 روپیہ اور جائفل ہمراہ لاتے ہیں اور خاندان کے بزرگ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ وہ ان لوگوں سے روپیہ لے لیتا ہے جن کے خاندان کی لڑکیاں اس کے خاندان میں بیاہی ہوئی ہیں، مگر ان لوگوں کا روپیہ واپس کر دیا جاتا ہے جن کے خاندان میں اس بزرگ کے خاندان کی لڑکیاں بیاہی ہوں، ان سے صرف جائفل لیا جاتا ہے۔ اس کے بعد بارات چڑھتی ہے اور اس میں جلوس اس قدر ہوتا ہے کہ کسی راجا کی سواری کا دھوکہ ہوتا ہے۔ باجے اور تخت رواں کے علاوہ تاشے اور نفیری والے آگے ہوتے ہیں، اور گھوڑے، فنیسیں، پالکی، گاڑیاں، فٹنیں ساتھ ہوتی ہیں، اور ارباب نشاط اور سامان رقص و سرود بھی ہمراہ ہوتا ہے۔ پنچ شاخے اور مہتاب روشن ہوتے ہیں، اور ایک گھوڑے پر دولہا صاحب عجیب صورت بنائے بیٹھے ہوتے ہیں۔ تمام شہر کا چکر لگا کر سمدھی کے گھر پہنچتے ہیں۔ وہاں گلاب پاشوں سے براتیوں پر گلاب چھڑکا جاتا ہے اور پھولوں کی بارش بھی ہوتی ہے۔ تخت رواں میں سے صرف چند سرو اور ابرق کے فانوس رکھے جاتے ہیں جو لڑکی والے رکھ لیتے ہیں، باقی سب آرائش لٹا دی جاتی ہے۔ آتش بازی بھی ہمراہ ہوتی ہے جو قدرے راستے میں چھوڑی جاتی ہے اور قدرے سمدھیانے میں رات کو چھوڑی جاتی ہے۔ بارات کے پہنچتے ہی ایک ملازم پانی کا گھڑا مکان کی دہلیز پر لیے موجود ہوتا ہے۔ لڑکے والی اس میں 1-2 روپیہ ڈال دیتے ہیں، اس کو الچ کہتے ہیں۔ مکان میں داخل ہونے سے قبل دروازے پر ہر 2 سمدھی ایک دوسرے کے سامنے 1 جائفل اور 1 روپیہ پیش کرتے ہیں۔ لڑکے والا روپیہ اور جائفل قبول کرتا ہے،
لڑکی والا صرف جائفل لے لیتا ہے. ہر دو بغل گیر ہوتے ہیں اور بارات داخل ہوتی ہے. جائفل کے تبادلے کے بعد باراتی اور نوشہ اور اہل برادری سیدھے صف دعوت پر بٹھائے جاتے ہیں اور نوشہ کے سامنے 2 پتلیں رکھی جاتی ہیں. ایک اس کے لیے ہوتی ہے اور دوسری میں سے بھی وہ تھوڑا سا کھا لیتا ہے. یہ جھوٹی پتل پھر دلہن کو کھلائی جاتی ہے. دعوت کے بعد باراتی لگن کی ساتھ کا انتظار کرتے ہیں اور پان خوری، حقہ نوشی اور محفل رقص و سرود میں مصروف رہتے ہیں. کچھ عرصہ ہوا پسر والوں کے نوجوان لڑکے ایک پارٹی اور دختر والوں کے نوجوان لڑکے دوسری پارٹی بنا کر بیت بازی کیا کرتے تھے. اب یہ رواج پنجاب میں نہیں رہا ہے. وقت معین پر پوجا شروع ہوتی ہے. ایک آتش کدہ تیار ہوتا ہے جس کے سامنے زمین پر خوبصورت نقش بنائے جاتے ہیں اور گرو صاحبان گا گا کر سنسکرت کے پستک پڑھتے ہیں. اس آتش کدے کے ارد گرد تھوڑے تھوڑے وقفے کے بعد 7 پھیرے ہوتے ہیں، یعنی دولہا اور دلہن ایک دوسرے کے ہاتھ پکڑے ہوئے 7 بار گھومتے ہیں. ان کے پہلے قدم پر لڑکے کے والدین کی جانب سے کچھ سونا پیر کے نیچے رکھا جاتا ہے جو لڑکی کے گرو جی مہاراج لیتے ہیں. باقی قدموں پر 1-1 روپیہ رکھتے ہیں. لڑکی کے گرو صاحب لڑکے والوں سے اس کے علاوہ ایک دوشالہ یا دوشالے کی قیمت پاتے ہیں اور اسی طرح ان کو کئی رقوم ملتی ہیں. اس کے بعد سمدھانے کی عورتیں ان اشیاء کی وصولی میں مصروف ہو جاتی ہیں جو لڑکی کے والدین لگن کی شب کو دیتے ہیں. شیرینی وغیرہ تقسیم ہوتی رہتی ہے جس کو حاضری کے نام سے پکارتے ہیں. شیرینی کے علاوہ خشک چھالیاں بھی جس میں میوہ، بادام، پستہ وغیرہ ملا دیا جاتا ہے اور جسے گوٹا کہتے ہیں تقسیم ہوتا رہتا ہے. لگن کے 7 پھیروں کے بعد دلہا دلہن ایک جا میٹھے چاول اور دہی ایک ہی تھالی میں کھاتے ہیں. اس موقع پر لڑکی والوں کے گھر کا رسوئی دار اپنی خدمت کے حق کا تقاضا کرتا ہے اور دلہا کے والدین اس کو 30 سے 60 روپے تک عموماً دیتے ہیں. جب لگن ختم ہو جاتا ہے اس کے بعد ایک نہایت دل آویز اور پورا سر رسم ہوتی ہے جس کو پوش پوجا کہتے ہیں، یعنی پھولوں کی پوجا. یہ رسم اس طرح ہوتی ہے کہ دولہا اور دلہن پر ایک چادر ڈال دیتے ہیں اور ایک ٹوکری پھولوں کی لڑکی کی ماں اور ایک ٹوکری لڑکی کے باپ کے ہاتھ میں ہوتی ہے. وہ دونوں دولہا دلہن کے قریب کھڑے ہو جاتے ہیں اور چند گرو صاحبان شامل ہو کر اور گا گا کر ایک پستک پڑھتے ہیں. اس موقع پر ان نیک بخت اور وفادار بیویوں اور ان کے قدرداں خاوندوں کا تذکرہ پڑھا جاتا ہے جو ہندوستان کے پرانے زمانے میں ضرب المثل گزر چکے ہیں. ہر بند کے اختتام پر والدین دولہا دلہن پر پھول ڈالتے جاتے ہیں. اس کے بعد مستورات زمین پر ایک مربع نقشہ تیار کرتی ہیں. اس پر دلہا دلہن کو کھڑا کر دیتی ہیں. لڑکی کے والدین ایک دوسرے کی جھوٹی مصری کے ٹکڑے دلہا دلہن کو کھلاتے ہیں اور ان پر سے ایک کبوتر کا جوڑا فدا کیا جاتا ہے. روپے، پیسے، کوڑیاں ان کے سر پر سے قربان کی جاتی ہیں. لڑکی والے کے خاندان کی عورتیں نہایت مغموم ہو کر چشم تر ہوتی ہیں. بعد ازاں بارات رخصت ہو جاتی ہے. اور اسی رخصت کے ساتھ ہم بھی آپ سے رخصت ہونا چاہتے ہیں اور اسی کے ساتھ 83 سال پرانی اس کتاب کشمیری پنڈت کا مطالعہ ختم کرتے ہیں. اگلے ہفتے ہم اردو کے کلاسیکی ادب کے بارے میں کچھ باتیں کریں گے، ضرور سنیے گا. اب رضا علی عابدی کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.